नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम सब उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और यकीनन खुदा ने वो जगह तैयार की है जो उसके बेटे यीशु ने जैसे फरमाया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और ईमान का सफ़र प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेके आते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही होती है कि हम आप सब तक, चाहे आप किसी भी मज़हब, रंग या नस्ल से हैं, उस पैगाम को जो खुदा के कलाम का पैगाम है, खुदा के कलाम की बातें हैं, आप तक पहुंचा दें, सच्चाई आप तक लेके आएं। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। पिछले प्रोग्राम में हमने सच्चाई की वो बातें आप तक पहुंचाई जो हमारे एक दोस्त कहें या हमारे मुसलमान भाइयों के एक रहनुमा जो हैं जाकिर नाइक ने, जो अक्सर मिसकंसेप्शंस जो हैं वो पैदा करते हैं या ऐसी उलझाव पैदा करते हैं बातों में और कलाम की सच्चाइयों में कि लोग उसमें सोच में पड़ जाते हैं कि असल सच्चाई क्या है। और हमने ये भी बात की थी कि वो किसी भी सवाल का डायरेक्ट जवाब देने की बजाय उसे घुमा फिरा के बहुत लंबा करके असल सवाल ही को वो घुमा देते हैं और सही पूरा जवाब नहीं देते। और आज भी हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं, हम इसी ताल्लुक़ से कर रहे हैं कि हम उन सारी बातों को जो वो करते हैं और ऐसी बातें जो कलाम के मुताबिक नहीं हैं, उनको हम आप तक लेके आएँ, सच्चाई आप तक पहुँचाएँ ताकि लोग सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। बहुत से लोग उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारे मुसलमान भाई जिसको फॉलो करते हैं, जाकिर नाइक जिनके लीडर हैं, और वो उन तक क्योंकि सच्चाई पहुँचने नहीं देते और उलझाव में डाल के या गलत बयानी करके बाज़ दफ़ा वो ऐसी बातें करते हैं कि लोग समझते हैं कि वो राह हक की जो हक की राह है उस पर जा रहे हैं, जबकि वो असल राह से हट चुके हैं और असल राह से हटा दिए गए और उस राह पर चलते चलते उनको ये यकीन दिला दिया गया है कि यही वो रास्ता है जो सच्चाई का रास्ता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें इसी ज़िंदगी में हमारा पास मौका है कि हम अपनी सिमत को दुरुस्त कर लें और हम इस बात को जान लें कि क्या हम दुरुस्त रास्ते पे हैं या नहीं। और आज भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जाकिर नाइक को जवाब। और ये हमारा पार्ट 2 प्रोग्राम है, दूसरा हिस्सा इस प्रोग्राम का। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान आप सब जानते हैं, हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में आते हैं, यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन हैं और लुटन इंटरनेशनल फेलोशिप, एक एशियन फेलोशिप चलाते हैं, उसके पास्टर भी हैं। हम उनको वेलकम करते हैं आज के शो में। डॉक्टर तहसीन, आपको वेलकम करते हैं। और इनके साथ हमारे साथ आज पास्टर ज़ियाउल मसीह हैं। पास्टर ज़ियाउल मसीह हमारे IFGF चर्च स्लाव UK में पास्टर हैं और उसके साथ साथ ये एक क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। बहुत से मनाज़रे इन्होंने पाकिस्तान में भी किए हैं, बहुत सी इनकी जो है ऑनलाइन भी जो है जो प्रोग्राम इस तौर पे चलते रहते हैं। पास्टर ज़ियाउल मसीह, आपको भी आज वेलकम करते हैं। आज ये नाज़रीन पहला हमारा शो है जिसमें हम एक्स्ट्रा गेस्ट के साथ, यानी 3 गेस्ट के साथ, हम 2 गेस्ट के साथ कर रहे हैं और 3 लोग इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। और हम आपके लिए चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से आप तक ये सारी बातें पहुंचाएं ताकि आप तक ये सारी सच्चाइयाँ, कलाम की सच्चाइयाँ पहुँचें। मैं आज इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त जब देख रहा हूँ तो मुझे इमसाल की एक किताब की एक जो आयत है वो याद आ रही है, 26वां बाब और उसकी जो है 5वीं आयत में लिखा हुआ है, अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे,
मुबादा वो अपनी नज़र में दाना ठहरे। तो हम चाहते हैं कि हम जवाब दें ताकि हम उनको उसकी सच्चाई तक पहुंचाएं और सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। और इस सवाल को हम आज थोड़ा सा दोबारा भी लेंगे जो हमने पिछली दफ़ा किया था। और आज हमारे साथ क्योंकि क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट जो हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह हैं, तो हम उनसे इस सवाल को दोबारा इसमें करेंगे आज इस पे बात, जहां ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि मसीही ये साबित करें कि यीशु मसीह ने ख़ुद को कहा कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। और मैं इससे पहले कि उन्हें दूँ, यहाँ पे यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। और ये यीशु मसीह के अपने मुँह के अल्फाज हैं और ये ज़ाकिर नाइक साहब आपके लिए हैं। आप इस आयत को नोट कर लीजिए, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और 13वीं आयत, ये मैंने पढ़ी है आपके लिए। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मुझे कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ, और उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया है। और बत्ती के इंजील 21वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, अगर कोई तुमसे पूछे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को उसकी ज़रूरत है। तो ये उस वाक़या है जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा था कि उनके लिए गद्दी का बच्चा लेके आओ, और वहाँ उन्होंने खुद कहा कि उनसे कहना कि खुदावंद को। और ये खुदावंद वर्ड जो है ये ग्रीक में कुरियोस वर्ड है, और इसको ख़ास तौर पे जो है जिसका मतलब खुदा से है, पावर और माइट वाला, लॉर्ड मीनिंग लॉर्ड, इसका कि खुदावंद पावर और माइट के साथ इसको, और न्यू टेस्टामेंट में इसको खुदा के तौर पे इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि बड़े जो ये क्या कहना चाहिए कि बहुत हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं जिसको हम कह सकें, और 700 मरतबा ये लफ्ज़ जो है इंजील मुक़द्दस में आया है। पास्टर ज़ियाउल मसीह, आप इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ ज़रूर बयान कीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मसीह यस्सु के अपने आप को खुदा कहने पे ज़ाकिर नाइक साहब का एतराज़ है कि अगर कहीं है तो मुझे बताएं जब यीशु ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। जी शुक्रिया पास्टर रॉबिन्सन, आपने बहुत अच्छी बात की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई है। लेकिन इससे पहले कि आपने बात शुरू की, आपने कहा कि बाइबल में यहोवा खुदा फरमाते हैं कि अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दो। तो चूँकि हम कोई भी हवाला पेश करेंगे तो आपको पता है कि ज़ाकिर नाइक या आप किसी को भी तो वो कहेगा कि नहीं मुझे साफ साफ एग्जैक्ट वर्ड में चाहिए, साफ साफ चाहिए, रेड लेटर्स में चाहिए, कि जहाँ यीशु मसीह ने कहा हो, बिल्कुल जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह हूँ और मैं खुदा हूँ। यानी कि वो चाहते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ दिखाए। इसको अगर आप फ़िलासफ़ी में अगर आप देखें तो इसको कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड फैलेसी। तो एग्जैक्ट वर्ड फैलेसी जो होती है, इसमें बंदा कुछ भी कह सकता है। जैसे कि हो सकता है कोई जो खुदा को नहीं मानते वो भी ये सवाल करते हैं कि जी यीशु मसीह ने तो कहा नहीं मैं खुदा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड हमें दिखाएं। तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा अगर आप इस तरह से हमाकत की बात कर रहे हैं तो आपकी हमाकत का जवाब हमाकत से ही आपको दिया जाएगा। तो आप ये बताएं कि आप आइंस्टाइन को साइंसदान मानते हैं, ये भी मानते हैं कि E=mc² की जो थ्योरी थी जिसकी बिना पर बाद में एटम बम की इन्वेंशन हुई, तो वो कभी इन्होंने कहा हो आइंस्टाइन ने कि ये मैं आइंस्टाइन साइंसदान हूँ और ये थ्योरी मैंने दी है, कहीं उनका बयान दिखा दें तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ये थ्योरी उन्हीं से ही मंसूब है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि हम इवन के हम कायदे आज़म साहब का भी ये आपको कह सकते हैं कि आप कायदे आज़म साहब का बताएं कि उन्होंने कहा हो कि मैं पाकिस्तान का बानी हूँ, नहीं कहा होगा। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वही पाकिस्तान के बानी थे और उनको ही गद्दार है। लेकिन चूँकि मसला ज़ाकिर नाइक साहब का है और मैं अक्सर कहता हूँ कि वो सोलो डिबेटर के तौर पर रहेंगे, और इस दफ़ा फैसलाबाद में उन्होंने कह भी दिया है कि डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर आप क्यों मसीहों को ललकार रहे हैं पाकिस्तान में अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपना रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन चले हम उन्हीं की एग्जैक्ट वर्ड फैलेसी में ही उनसे पूछते हैं कि आप हमें कुरान शरीफ से ये साफ साफ बग़ैर किसी अबहाम के लिखा हुआ दिखाएं कि अल्लाह ने कोई किताब
خاص کر قرآن نامی کتاب جو ہے وہ محمد نامی نبی کو دی ہے۔ یہ صاف صاف لکھا ہوا دکھائیں، اور یہاں یہ دکھائیں قرآن میں ہمیں صاف صاف لکھا ہوا کہ قرآن میں یہ لکھا ہو آئے محمد تو میرا نبی ہے، یا صرف یہی کہا ہو آئے محمد یا محمد کہا ہو اللہ نے۔ تو اگر آپ یہ دکھائیں تو میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، کہ اگر آپ مجھے یہ دکھا دیں۔ اور اسی طرح اور بھی اگر قرآن شریف میں آپ یہ لکھا ہوا دکھائیں کہ قرآن آخری کتاب ہے اور قرآن کو زبانی یاد کیا جائے تو میں پھر بھی اسلام قبول کر لوں گا۔ لہٰذا جس طرح کا آپ ایگزیکٹ فیلسی کا کلیہ استعمال کر رہے ہیں، ہم بھی وہی آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ بھی ایگزیکٹ ورڈوں میں یہ لکھا ہوا دکھائیں کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے اور بائبل بدل کیا ہے۔ یہ بالکل ایگزیکٹ لکھا ہوا آپ یہ بھی دکھائیں، تو پھر ہم آپ کو بھی دکھا دیں گے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں یسوع مسیح اور میں خدا۔ بالکل، اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں کہیں بھی یہ پروو نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ کلمت اللہ مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا روح اللہ، تو کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ اور مسیحا بھی مانتے ہیں، تو قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ مسیحا ہے، اور یسوع نے کہا ہو کہ میں مسیح ہوں، یسوع نے کہا ہو کہ میں عیسیٰ مسیح نے کہا ہو کہ میں مسیح ہوں، بالکل یہ بھی یہ نہیں لکھا اور کہیں بھی نہیں لکھا۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ خود ان کے اگر دیکھیں اگر یہ کلام ان کا قرآن شریف جو ہے یہ بھی ڈائریکٹلی اللہ نے تو نہیں دیا، بلکہ انہیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ جبرائیل ہوا، اور جبرائیل نے ان پر جو ہے اس کو ظاہر کیا، بتایا حضرت محمد کو۔ تو پھر یہ اللہ کا کلام کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ جبرائیل بھی وہ اصل میں تھا یا نہیں تھا، تو وہاں تو کہیں بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ضد میں آ گیا نا جی، بس لفظ ایگزیکٹ ورڈ۔ حالانکہ دیکھیں انجیل کہتی ہے کہ کلمہ خدا تھا، ہاں بالکل بالکل، اور قرآن کہتا ہے کہ کلمہ عیسیٰ تھا، عیسیٰ تھا، تو بالکل کیا ہوا؟ بالکل۔ اور ڈاکٹر تحسین آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے۔ میں اس پہ ضرور ایلیبریٹ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار یور کائنڈ انویٹیشن۔ اور بالکل ٹھیک آپ نے بات کی، میں اسی پوائنٹس کو سوچ بھی رہا تھا، اور اسی سے دوبارہ اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ قرآن میں یسوع مسیح کے لیے، یا اوبیسلی وہ ورڈ لوگ عیسیٰ یوز کرتے ہیں، ان کے لیے ٹائٹلز آئے ہیں، کلمت اللہ، روح اللہ، ٹھیک ہے نا اب یہ، لیکن قرآن میں کہیں پر بھی عیسیٰ کو ہم نے یہ کہتے نہیں سنا کہ میں کلمت اللہ ہوں، مجھے کلمت اللہ بلایا جائے، یا میں روح اللہ ہوں، کلیم نہیں کیا۔ لیکن کس نے بولا کہ یہ کلمت اللہ ہے؟ وہ اللہ نے بولا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ قرآن کا جو رائٹر ہے اس نے بولا۔ تو بہت ساری ایسی سچائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایٹریبیوٹس کو لے کر ہم جو ہے ان کو کیا کر سکتے ہیں کہ جب ہم جیسے اللہ کی بات کر لیں یا خدا کی بات کر لیں، تو خدا کے ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو لے کر جو ہے ہم خدا کے نام کو اور خدا کی صفات کو سامنے رکھ کر خدا کی ذات کے اس پہلو کو لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، یہوہ یری ہے، مہیا کرنے والا، وہ ہمارا چٹان ہے، جھنڈا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے ایٹریبیوٹس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خدا نے ضروری نہیں کہ کلیم کیا ہو کہ میں اس طرح ہوں یا اس طرح ہوں، ٹھیک ہے۔ آن دی ادر سائڈ، مسیح کے منہ سے ایسے بہت سارے الفاظ نکلے اناجیل میں جن میں انہوں نے بارہا یہ ہنٹ بھی دیا اور یہ کلیم بھی کیا کہ وہ خدا ہیں۔ اور جیسے میں آپ کو ایک یوحنا کی انجیل کا ایک ریفرنس آپ کو پڑھاتا ہوں، یوحنا کی انجیل اس کا 17 چیپٹر ہے، 17واں باب ہے، اور اس کی 4 آیت ہے، لکھا ہے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، اب یہ یسوع مسیح باپ سے کہہ رہے ہیں، اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر، یعنی کہ وہ جلال جو دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی نبی یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرے ساتھ جلال شیئر کر رہا تھا، I was the sharer of that glory with you۔ کیونکہ ہم دیکھیں کہ کسی بھی جو مخلوق ہے، چاہے جتنا مرضی اشرف المخلوقات ہو جائے، اس میں یہ جرت نہیں ہے کہ خدا کو وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا۔ اب یہ چاہے مسلمان ہوں یا ذاکر صاحب ہوں یا ہندو سے کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو، کسی نبی سے پوچھ لیں کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، کہ ایک شخص جب یہ کلیم کر رہا ہے کہ اے باپ یعنی اے خدا، میں وہ جلال تیرے ساتھ رکھتا تھا، I was the co-owner of that glory۔ اور فلپیوں میں اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول بھی کوٹ کرتے ہیں کہ وہ جو خدا کے برابر تھا اور خدا کے برابر ہونے کو اس نے یعنی کہ قبضہ میں رکھنے کے جو ہے لائق نہ سمجھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہمبل کر کے دنیا میں آئے۔ اور یہاں پر یہی الفاظ ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح اپنے مشن کے ٹائم پہ
کہہ رہے ہیں. سو بارہا ایسے الفاظ ہیں, ہم دیکھتے ہیں قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اول اور آخر, ابتدا اور انتہا جو ہے وہ خدا کی ذات ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن مکاشفہ 1:18 میں لکھا ہوا ہے کہ میں ہی الاول, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ابتدا, میں ہی انتہا, میں الفا اور میں اومیگا ہوں. میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں. اب ساتھ میں اپنے یعنی کہ موت اور جی اٹھنے کی بھی بات کی ہے خداوند, ٹھیک ہے نا. اب یہ الفاظ جو ہیں, یہ کانسیپٹ دونوں مذاہب میں کلیئر ہے کہ کون یہ کہہ رہا ہے, کہ یعنی کس کے لیے یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں, اول کون ہے آخر کون ہے. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ابتدا اور انتہا ہے, لیکن اس کی چیز کا مالک ہونا جو ہے یہ یسوع مسیح نے اپنے الفاظ کے. پھر یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں, اس کے ہم 16ویں چیپٹر میں دیکھتے ہیں جب رول قدس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو یسوع مسیح نے کہا کہ رول قدس مجھ سے لے کر باتیں کرے گا اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. اب اسلام میں رول قدس لیٹ سے کہ گیبریل کو اگر ہم لے لیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ رول قدس گیبریل ہے, چلیں ہم گیبریل مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ خدا کا روح ہے جو کہ 3 اقانیم میں سے یعنی کہ باپ بیٹا رول پاک میں سے ایک. تو جیسے بیٹے نے باپ کا جلال ظاہر کیا, روح بھی بیٹے کا جلال ظاہر کرے. تو دیٹ آلسو پروفس کہ اپنے منہ سے خداوند کہہ رہے ہیں کہ رول قدس جو ہے اگر ہم فرشتہ بھی سمجھ لیں تو میرا جلال ظاہر کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں گیبریل جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا کا جلال ظاہر کرتا ہوں, میں تو خدا کے نام میں آیا ہوں, اللہ کے نام ہے, اللہ نے مجھے بھیجا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن کے اینڈ پہ یسوع اپنا فرشتہ بھیجے, کہہ رہے ہیں میں نے اپنا فرشتہ بھیجا. تو سو ہی از دا سینڈر آف دی اینجل, ہی از دا کو اونر آف دا گلوری, ہی از دا ون ہو از گلوریفائڈ بائی دا ہولی اسپرٹ, جس کو رول قدس جلال دے رہا ہے, اور جنہوں نے اپنے منہ سے یہ اقرار کیا. سو اس سے بڑا ثبوت ذاکر صاحب کو اور کیا چاہیے. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ جب دیکھیں, کیونکہ یہ کنٹینیوشن میں آ رہا ہے, اس کے بعد ایک اور سوال پہ ہم اس کے بعد جائیں گے, اور وہ اس میں اگر ہم دیکھیں, آپ نے اول اور آخر کی بات کی ہے, تو جہاں پہ قرآن شریف میں 99 نیمز آف گاڈ دیے گئے ہیں, اس میں ایک نام دیا گیا اول اور آخر, الاول اور الاخیر وہاں پہ لکھا ہوا ہے, دا بگننگ اینڈ دی اینڈ. اب جو بگننگ اینڈ دی اینڈ ہے, اس کو ہم پاشا آپ کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ کیسے مطلب کہ اس کو بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح کے تعلق سے بھی کہا گیا, اس کے لیے یہ پروفیسائی کیا گیا کہ وہ الفا اور اومیگا ہے. بک آف ریولیشن میں مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح نے خود اپنا مکاشفہ دیتے ہوئے جب یوحنا رسول کو یہ مکاشفہ دیا, تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں, پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں مکاشفہ کی کتاب میں, میں اول اور آخر ہوں. اور 18ویں آیت میں خاص طور پہ لکھا ہے, میں زندہ ہوں, میں مر گیا تھا اور دیکھو ابدالآباد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اب اس میں ایک خاص طور پہ بات, اس کو بھی آپ ایڈریس کیجئے گا, کہ ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ جی, اور وہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مسیح تو نہیں مرے, ان کی جگہ کسی اور کو مصلوب کیا گیا. اور یہاں پہ یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ مکاشفہ کی کتاب میں ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے تو مکاشفہ 2:8 آیت میں سمرنا کی کلیسیا کو جب لکھا گیا, تو لکھا کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے, وہ یہ فرماتا ہے. اور فرما کون رہا تھے؟ یسوع مسیح نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ مکاشفہ جو ہے یسوع مسیح نے دے دیا تاکہ کلیسیوں کے تک دیا پہنچایا جائے, دنیا تک پہنچایا جائے. تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے, بالکل. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کوئی بھی حوالہ پیش کریں گے تو وہ ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے. اب مکاشفہ کے لیے وہ آپ کو پتہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ یہ تو کسی نے ان کے بارے میں کہا ہے. خیر, لیکن اگر آپ دیکھیں جو بھی, میں آج یہاں پہ آپ کو کہنے لگا ہوں ایک بڑی بات, کہ اللہ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹ قرآن میں آئے ہیں, یعنی اللہ کی تعریف میں ہے کہ اللہ اول اور آخر ہے, وہ موت اور زندگی دیتا ہے, جو کچھ بھی ہیں, ہم وہ سب آپ کو یہوہ خدا کے لیے اور پھر ایکولی مسیح یسوع کے لیے بائبل میں سے دکھا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے یہی کوٹ کر دیا ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ اول اور آخر ہے, انجیل کہتی ہے کہ یسوع مسیح اول و آخر ہے, اور یہی بات یہوہ خدا کے لیے لکھی ہے کہ وہ اول و آخر ہے, یعنی کہ وہ ازل سے ہے اور آخر تک رہے گا. اور اسی طرح اللہ کے لیے لکھا ہے وہ ازل سے تھا اور آخر تک رہے گا. یسوع کے لیے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ ازل سے تھا اور آخر تک رہے گا.
لہٰذا جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک پوری لسٹ ہے جس میں تمام ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ مسیح یسوع میں، کیونکہ مسیح یسوع مجسم خدا تھے، لہٰذا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آپ کو دکھا دے، وہ دیکھیں جی وہ تو کھانا کھا رہے تھے، وہ دیکھیں جی وہ تو پانی پی رہے تھے، وہ تو رو رہے تھے، تو کیا خدا روتا ہے؟ کیا خدا پانی پیتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ اس وقت مجسم خدا تھے، جسم لیے ہوئے خدا تھے، تو وہ نور کے طور پر خدا نہیں تھے بلکہ جسم کے طور پر، مجسم خدا کے طور پر تھے۔ لہٰذا ایسا ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم ادھر یو کے میں ہیں تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یو کے کی نیشنلٹی ہے تو کچھ باتیں یو کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی ہیں، اور ہم پاکستانی نژاد برطانوی جب کسی کے لیے بولا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ڈبل نیشنلٹی ہے۔ تو یسوع کی بھی ڈبل نیشنلٹی تھی، وہ آسمانی بھی تھے اور جب زمین پہ تھے تو بالکل، یہ تو کلام مقدس کے مطابق ہے کہ وہ ازل سے جب لکھا ہے نا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ لیکن اسی سوال کو میں ڈاکٹر تحسین آپ کے لاتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، ہماری زندگی ٹی وی کا جو پیج ہے پاک زندگی، آپ اس کو لائک کیجئے۔ ہوشانہ لائیو ہمارا ایک نیا پیج ہے، اس پہ ہم نے سارے جتنے بھی اردو چینلز ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے، اس کو آپ ضرور لائک کیجئے۔ آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے تو ہمارا خاص ایک نمبر ہے، ڈیڈیکیٹڈ نمبر ہے اس پروگرام کے لیے، +1 585 542 5900۔ آپ اس نمبر پہ ہمیں ٹیکسٹ کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر کے بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور آپ اگر ہمیں زندگی ٹی وی کے جو ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے زندگی ٹی وی، اس پہ بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا پروگرام ایشیا سیٹ 7 پہ تمام ہمارے مڈل ایسٹ اور دوسرے ممالک میں رہنے والے جتنے بھی ڈائسپورا کے ہمارے پاکستانی بہن بھائی، ہندوستانی اور دوسرے اردو سمجھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایشیا سیٹ 7 پہ یہ ہمارے جو پروگرام آتا ہے، زندگی ٹی وی کے سارے پروگرام اس پہ آتے ہیں، آپ ان کو ضرور دے سکتے ہیں، اور آپ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ جی ڈاکٹر تحسین، آپ اس کو ذرا بیان کیجیے گا جس میں ہم بات کر رہے تھے۔ ہاں جی، تھینک یو ضیاء بھائی نے جو بھی بات کی ہے، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ذاکر صاحب جو ہے نا وہ مداری ہیں، مداری گر ہیں، تو وہ ان کی باتوں کا طریقہ بھی ہے، اور آپ نے بلکہ پاکستان میں جا کے کافی زیادہ بے عزت بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے نقصان ہی اٹھایا ہے، اور ان کی مداری گری جو ہے وہ نظر آئی ہے، اور ان کا سیکھنے کا یا سوال کرنے کا یا ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور ابھی ہم آف لائن یہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آج تک کسی ڈیبیٹر سے گفتگو نہیں کی۔ دیدات صاحب نے جو ان کے روحانی استاد ہیں، والد ہیں روحانی، انہوں نے بھی ڈیبیٹرز سے کی ہوئی ہیں ڈیبیٹس، لیکن ذاکر صاحب نے آج تک اتنی بڑی ہمت نہیں کی۔ اچھا، یہاں پہ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع نے کیوں نہیں کہا ایسی بات، یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس میں 31ویں آیت میں دیکھیں، یوحنا کی انجیل 5 باب 31 آیت، تو لکھا ہے کہ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، یسوع نے صاحب بولا تھا۔ اور پھر آگے جا کے کہ باپ میری گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یسوع مسیح کی کہ وہ ابن آدم ہے، خدا کا بیٹا کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد گواہی دے رہے ہیں، نبی گواہی دے رہے ہیں جو کہ پہلے سے مسیح سے پہلے بھی ہیں، انہوں نے پروفیسیز میں کہا ہوا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ سلامتی کے خدا قادر، ٹھیک ہے نا، یہ پروفیسیز ہیں۔ بالکل الگبور۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور گواہیاں بھی بیچ میں نظر آتی ہیں جو کہ رسول ہیں اس ٹائم پہ سجدے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ، تو گواہیاں بہت زیادہ ہیں، یسوع مسیح نے خود نہیں کہا۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے نجات دہندہ اور مسیح ہونے کی بات کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب زمینی خدمت میں تھے تو انہوں نے منع کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ یہ بات ابھی کسی پر ظاہر نہ کرنا، کیونکہ وہ بات جو تھی وہ اس لائق تھی کہ وہ جب روح القدس نازل ہو تو پھر کلیسیاؤں میں اور وہ پوری دنیا میں پھیلائی جائے۔ لیکن when he was there he was training them، تو وہ بار بار منع کرتے تھے کہ میری بابت ابھی نہ بتاؤ۔
اور جو مرنے جیٹنے کی بات ہے بہت ساری پروفیسیز ہیں تھرو آؤٹ دا گاسپل جس میں یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہا کہ ابن آدم کے لیے ضرور ہے کہ وہ یروشلم جائے اور وہ ستایا جائے گا, مارا جائے گا ان کے ہاتھوں, تیسرے مصلوب کیا جائے گا. ایون اپنی پروسیس آف ڈیتھ کے بارے میں بھی بتایا کہ میں مصلوب کیا جاؤں گا, تیسرے دن جی اٹھوں گا. یہ سب پروفیسیز جو ہیں مسیح نے اپنے بارے میں بڑی کلیئرلی بتائی تھیں. تو اگین وہ بات ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بائبل کا مائنڈ سیٹ ہے, اینڈ دین دیر از اے مائنڈ سیٹ جو کہ نہ سمجھنے والوں کا, جو آپ نے سب سے پہلے آیت بولی تھی نا, جو ورڈ بولا تھا, وہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جو حماقت والی باتیں کرتے ہیں اور پھر نہیں سمجھنا چاہتے. تو لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ہمارے بہن بھائی سمجھنا چاہتے ہیں, مسیحی بہن بھائی, اور بہت سارے ایسے مسلم بھی ہیں جو کہ لاجیکلی اور اسپرچولی اتنے سینسٹیو ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں, جان سکیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللاجیکل وے میں یا ایسے اللاجیکل پرسن کو نہ دیکھیں, بلکہ آپ اس لاجک کو دیکھیں. آپ اپنے مذہب سے سیکھ لیں. وہاں پہ بھی بہت ساری ایسی باتیں, کلیمز ہیں جو کہ منہ سے نہیں کہے گئے لیکن کلیم کیے جاتے ہیں. تو اس لیے اس پہ میں یہ بات کروں گا کہ آئی تھنک کہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. انسان خدا نہیں بن سکتا لیکن خدا انسان بن سکتا ہے. خدا انسان بن کر ہے, ٹھیک ہے نا, اور مجسم ہوا ہے, جیسے بھی ضیاء بھائی نے بولا کہ مجسم ہو کر ہے. انسان واقعی نہیں خدا بن سکتا, لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انسان خدا بن گئے. جہاں پہ وہ تو مسلمان ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ کسی انسان کو خدا کیوں کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم انسان کو خدا نہیں کہہ رہے, ہم خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے انسانی شکل لے کر انسان بن کر آیا تاکہ انسان کے لیے کفارہ ادا کر سکے. جی, اور اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا جی, آپ اس کو ضرور ایڈ کیجیے گا. اس میں ایک بات خاص طور پہ ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے کہ دیکھیں, جو بات ہم نے تھوڑی سی پہلے بھی کی, ابھی آپ نے بھی اس میں تھوڑی سی کی ہے کہ وہ باتوں کو اگر ہم اس طرح دیکھنا شروع کریں تو یہ جو قرآن شریف ہے حضرت محمد پہ جبرائیل فرشتے کے وسیلہ سے آیا, تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ خدا نے کہا, اللہ نے کہا ہو کہ میں اللہ ہوں, تم میری عبادت کرو اور میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم میرے رسول ہو. وہ تو کہیں بھی نہیں, اس میں اللہ کی آواز تو نہیں, وہ تو جبرائیل فرشتہ کا حوالہ دیا گیا ہے. جی, آپ ایڈ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر حسین صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ جو اس میں ریز کیا ہے کہ دراصل دیکھیں, آپ حوالے دیتے جائیں گے, وہ اس کو اسی چوکٹے میں رکھ کے تو کاٹتے جائیں گے کہ ایگزیکٹ. دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے صاف کیوں نہیں کہنا تھا. تو بالکل اچھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ میرے مسیح ہونے کو بھی ظاہر نہ کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح یسوع کے بارے میں یہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تمثیلوں میں اپنا منہ کھولے گا. وہ صاف صاف نہیں کہے گا, تمثیلوں میں اپنا منہ کھولے گا. لہٰذا انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا صاف صاف, وہ تو کہہ دیتے کہ آپ مجھے سمجھو. اور میں ایک حوالہ یسایہ میں سے پڑھنا چاہتا ہوں جو مسیح یسوع کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ لکھا ہے آئے اسرائیل کے خدا, آئے نجات دینے والے. اور یہ یسایہ 54 باب ہے اور اس کی میں 15ویں آیت پڑھ رہا ہوں. یسایہ 54 باب 45 اور اس کی ورس نمبر 15. آئے اسرائیل کے خدا, آئے نجات دینے والے, یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے. اب نجات دینے والے خدا کے لیے یہ بولا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ رہے گا. تو اسی طرح مسیح یسوع نے تمثیلوں میں اپنا منہ کھولنا تھا. لہٰذا انہوں نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہاتھ ملا کے کہیں کہ جی میں یسوع المسیح مجسم خدا, ایسے نہیں بات. اچھا, ایک اور بھی اس میں ایڈ کروں کہ جتنے نبی پرانے آئے تھے ان میں کتنوں نے کہا تھا کہ میں یسایہ نبی بول رہا ہوں, یا میں یرمیہ نبی, یا ان کے پاس وزٹنگ کارڈ تھے جس پہ پروفٹ اپوسٹل لکھا ہو, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ ان کو کہتے تھے, ان کے کاموں سے, ان کے ایٹریبیوٹ سے کہتے تھے کہ یہ خدا کا نبی ہے. جب یوحنا کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی کیا تو وہ نبی ہے, کیا تو یہ ہے, کیا تو اس نے کہا. لیکن لوگوں نے جب اس کے کام دیکھے, پھر یسوع مسیح کے جب کام دیکھے, انہوں نے کہا بے شک یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں لکھا, یہ جو آنے والا تھا. یسوع مسیح نے کبھی نہیں کلیم کیا کہ میں نبی بھی ہوں یا میرے اوپر نبوت کا مسا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی باتیں نہیں. لیکن لوگ جو ہیں, چلیں اسی پہ کر لیں, ہم یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح, اچھا مسلمان کہتے ہیں یسوع مسیح اللہ کے نبی ہیں. بائبل میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں, میں خدا کا نبی ہوں, ٹھیک ہے نا. یسوع مسیح نے تو خود کہا کہ میں, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں باپ سے نکلا اور تمہارے پاس آیا ہوں. لیکن اس میں اس سے پہلے کہ کوئی ایسے میرے پہ بات کرے, یسوع مسیح نے اشارتاً بولا کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. حالانکہ
اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں ایک نبی کے طور پر بھیجا ہوں، لیکن بولا کہ نبی. اسی طرح منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن ایسے الفاظ یوز کیے کہ جس سے ڈائریکٹ ثابت ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے جیسے یونا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے سے قبول نہ کیا. دیکھیں نا جب بہت سی کشتی میں جب تو ہوا اور پانی کو ڈانٹا ہے تو دیکھیے وہ سوچنے لگ گئے کہ نظر تو انسان نہ آ رہا ہے لیکن لگتا تو یہ کوئی دیوتا ہے. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اور آج میں آپ کو بتاؤں اس دن سے لے کر آج تک لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے. اور کشتی والے واقعے میں اسی ورس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے گر کر کو سجدہ کیا. ہاں اچھا یہ بات. اب حدیث دیکھیں آپ، ہمارے اسلامی بھائی حدیث بلا کیا سے لیتے ہیں، کہتے ہیں ایسی بات جس پر پیغمبر اسلام خاموش رہے اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا وہ اس پہ راضی تھے. بولے نہیں کہ ہاں، لیکن ان کے سامنے واقعہ ہوا اور انہوں نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب وہ ایگری ہیں. اب ہم جب کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کو لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ خاموش رہے تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ تو یہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہم نہیں سمجھے. انہیں لوگوں نے پروگرام میں بھی بہت سی ایسی مثالیں دی تھیں، باتیں بڑے فرشتوں نے منع کیا جب لوگوں نے سجدہ کرنے کی کوشش کی. ہاں جی اب دیکھیں انہوں نے کہا. ہمارے پاس ایک سوال ہے پھر ہم آگے مزید بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آئی ایم وقار جان فرام پاکستان. گریٹ بلیسنگ سر. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح مرا نہیں، اس کی جگہ کوئی اور شخص کو صلیب دے دیا گیا، اور اس کے بارے میں بھی بات کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو جو مسیحی نہیں ہیں وہ جان سکیں. تو میرے بھائی وقار میں پہلے بات کرتا ہوں، پھر تھوڑا موقع میں اپنے دونوں بڑے ہی معزز خوراک خادموں کو دوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح یہ کیا کہنا ہے ان کا کہ مرے نہیں، ان کی جگہ کسی اور کو. تو کیا ہمارا خدا، ہم تو اللہ نہیں، ہم تو خدا کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کہتے ہیں تو ہم اس میں 3 اقنون پاتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح. اللہ میں 3 اقنون کو ہم نہیں پاتے، اس لیے ہم اللہ نہیں کہتے. اب بات یہ ہے کہ وہ کیا ہمارا خدا اتنا ہی ناانصاف اور بے انصاف خدا ہے کہ کسی بے گناہ کو ان کی جگہ پہ صلیب چڑھا دے؟ پھر وہ اس بڑے مقصد کو ہی جو ہے بھول جاتے ہیں کہ مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا. مسیح کے آنے کا مقصد ہی گناہوں کا کفارہ دینا، اور وہ کفارہ بے عیب برے کی صورت میں دینا تھا. اور یسوع مسیح کا مقدسہ مریم سے، کنواری مریم سے پیدا ہونا، بغیر گناہ کے خون کے ملاپ کے پیدا ہونا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ بے عیب برا چاہیے تھا اس بڑی کامل اور کافی قربانی کے لیے، جس کے لیے مسیح صلیب پہ جو ہے بلیدان ہوئے، وہ صلیب دے دیے گئے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن میں جی اٹھوں گا. وہ تیسرے دن جی بھی اٹھے، جس کو ہمارے جو ہے مسلمان بھائی بھی مانتے ہیں کہ وہ زندہ تھے اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے 40 دن کے بعد. وہ اس واقعہ کے 40 دن تک وہ نظر آتے رہے. اور ایک بات میں خاص طور پہ آیت پڑھ کے پھر میں اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں یہاں پہ. متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 50ویں لکھا ہے، پھر یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. یہ انجیلی بیان ہے، انجیل کا یہ بیان بڑے واضح طور پہ لکھا ہے. اور 27ویں آیت باب کے 57 اور 58 آیت ہے، جب شام ہوئی تو یوسف نام امرتیہ کا دولت مند آیا، اور اس نے خود، وہ یسوع کا شاگرد تھا، اور لکھا ہے کہ اس نے لاش جا کے جو ہے اس وقت حاکم سے مانگی، پلاطوس سے مانگی، اور اس لاش کو لے کے اس نے وہ قبر جو اپنے نے بنائی تھی اس میں رکھا، اور وہاں پہ پھر پہرا بٹھایا گیا. اور جو جوز کا جو ایک بہت بڑا ان کا جو ہسٹری دان ہے فلیویس جوسفس، وہ بڑے واضح طور پہ اس واقعہ کو لکھتا ہے ہسٹری میں کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے آپ کو مسیح کلیم کیا، اور ہم نے اس کو صلیب دے دیا، اور اس کو پھر بعد میں قبر میں رکھا گیا. یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور ہسٹری میں لکھی ہیں، رومن ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں، ورلڈ ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں. اور میں ڈاکٹر تحسین آپ سے شروع کروں گا. پھر اس پہ کویسچن یہ میرا جوابی جو کویسچن ہے کہ آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے کہ اگر وہ مرے ہیں تو ٹھیک ہے نا، کس کو پرابلم ہے؟ میں آپ کو ایک حوالہ پڑھواتا ہوں. متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے
اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہیوں سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب یہ یسوع مسیح نے اپنے خدمت کی جو پنیکل ہے، جو کہ آنے کا ریزن تھا، اس کو یہاں پہ دیا۔ اب پطرس نے جا کر سائیڈ پہ یسوع مسیح سے کہا کہ خدا نہ کرے تجھ پر جو ہے یہ آفت آئے اور تیری ڈیتھ ہو، خدا نہ کرے کہ تو مر جائے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، ٹھیک ہے نا، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے نا کہ یسوع نہیں مرا، وہ خدا کی بات کا نہیں، آدمی کی بات کا خیال رکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پطرس نے اپنے خط میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا۔ 1 پیٹر چیپٹر 3 ورس 18 لکھا ہے کہ دکھ اٹھایا ہم کہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے، وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت کی آپ کیا بات کرو، ایک اور بھی ہے کہ اگر خدا نے بغیر مارے، بغیر خون بہائے، بغیر قربانی دیے، بغیر کفارہ ادا کیے معاف کر دیتا سب کو، تو سب سے بڑی الزام جو لگانا تھا شیطان نے آ کر لگانا تھا کہ بھائی سانو کیوں نہیں پھر معافی دے رہے ہیں نا، یہ تو بغیر قیمت کے آپ ان کو کر رہے ہو معاف، تو ہمیں کیوں نہیں جو ہے وہ معافی دے رہے اور ہمیں کیوں نہیں جو ہے وہ کیا جا رہا۔ ہم کیوں یہ مانتے ہیں اور شیطان کیوں نہیں چاہتا کہ لوگ اس چیز کا اقرار کریں کہ یسوع مسیح نہیں مرا؟ میں اس کا ایک ریفرنس آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ رومیو کے خط میں پولس رسول نے اس گتھی کو سلجھایا ہے، لکھا ہے رومیو کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، جو کہ وہ لوگ نہیں کرتے، اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، تو نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ سو جب ہم یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ یسوع مرے اور جی اٹھے اور وہ خداوند ہیں، دیٹ از دا ریزن وائی وی گیٹ سیوڈ۔ تو شیطان اگر آپ کو یہ اقرار کرواتا ہے کہ جی وہ نہیں مرے، دیٹ مینس کہ وہ آپ کو نجات کے لیے کوالیفائی نہیں ہونے دے رہا، نجات سے آپ کو ڈسکوالیفائی کری جا رہا ہے۔ سو شیطان چاہتا ہے کہ آپ سے جو ہے نجات کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ایک شخص جس کے بارے میں پروفیسی ہے وہ خود اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں مروں گا، جی اٹھوں گا، تو ایک بندہ آ کہتا ہے نہیں آپ نہیں مرے، ٹھیک ہے نا، آپ ضیاء صاحب کہیں کہ میرا نام ضیاء المسیح ہے، تو میں کہوں نہیں آپ کا نام ڈاکٹر رابنسن ہے، مینوں پتا نا، میں تمہیں دسنا، تو وہ کہیں کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں، میری گواہی جب یہ ہے کہ میں مرا اور جی اٹھا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی 600 سال کے بعد۔ تو ایک کتاب خدا نے لکھوائی ہے جس میں اس کے بیٹے نے یہ کیا، اور ایک کتاب اس کے ایڈورسری نے لکھوائی ہے۔ وہ آیات میں سمجھتا ہوں کہ شیطانی آیات وہ سورہ نجم 53-18 نہیں ہے، شیطانی آیات سورۃ البقرہ میں یہ ہیں جس میں لکھا ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کسی اور نو چڑھاتا ہے، یہ ہے شیطانی آیات، کیونکہ وہ نجات کے انکاری ہے، نجات تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے۔ یہ آپ نے بات بہت اچھی اور بالکل درست کہی۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، میں یہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں۔ ہاں جی پلیز آپ ایڈ کیجیے۔ اچھا دیکھیں، اگر تو آپ اسلام کی روح سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ انہیں موت آئی ہے کہ تو نہیں، تو دیکھیں اہل اسلام کو یہ مسئلہ یہ کسی کو بھی نہیں مرنے دے رہے، ایون کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، باقیوں کو چھوڑو، ابھی تک بھٹو ابھی تک زندہ ہے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی جسم ہی پیدا نہیں کیا جو کہ زندہ رہے، لیکن اگر مسیح یسوع زندہ ہی آسمان پر چلے گئے تھے تو یاد رکھیں انہیں اب تک زندہ رہتے رہتے 2024 سال ہو گئے ہیں، تو اب دیکھ لیں پھر وہ کون ہے، پھر تو وہ خدا ہی ہیں، کیونکہ خدا کے علاوہ 2000 سال تک کوئی نہیں جی سکتا، اور خدا قرآن میں لکھا ہے کہ میں نے ایسا کوئی جسم ہی نہیں پیدا کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس آیت کو لے کر مسلمان یہ پورا ڈرامہ بناتے ہیں، وہاں پہ اللہ نے لکھا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو تم نے اسے صلیب چڑھایا نہ تم نے اسے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ ایک شاعرانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ بھائی تینوں شک کیا کہ تو کیتا ہے، بالکل، اور اس میں اللہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں شک ہے، اللہ کہہ رہا تھا یہ میرا منصوبہ تھا کہ وہ صلیبی موت مرے، تم نے اپنی طاقت سے نہیں کیا۔ آپ نے جو ورڈ آخر میں کہا کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، خدا نے کہا میرا، میں اس کو پڑھتا ہوں، یہ سایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ میں 53 باب میں، یہاں پہ سایہ نبی کی معرفت خدا کہتا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا۔ خداوند کا بازو کون ہے؟ ہمارا یسوع مسیح ناصری۔ اور چوتھی آدمی نے کہا تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور
गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं की खातिर के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। और ये वो उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी के ताल्लुक से यशाया नबी की मार्फत 700 साल पहले कलाम मुक़द्दस में लिख दिया गया था, दे दी गई थी ये किताब। और यहाँ पे आगे ये सारा लिखा है, उसके अगली याद लिखा है, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेज़ुबान है, वो खामोश रहा। वो खामोश इसलिए रहा कि वो आपके और मेरे गुनाहों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दे, हमेशा के लिए वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे के, ताकि कलाम कहता है कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए सलीब पे गया, सलीब पे कुर्बान हुआ, मर गया। और पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 3-4 आयत कहती है, मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक, ये किताब मुक़द्दस का वो हवाला है जिसके मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। वो हर चीज़ किताब में लिख दी गई थी, प्रोफेसाई कर दी थी। 300 से ज़्यादा प्रोफेसीज यीशु मसीह के आने, मसलूब होने और जी उठने के ताल्लुक से किताब मुक़द्दस में मौजूद हैं। आप ज़रूर पढ़ें। और मैं अपने भाई ज़ाकिर नायक से भी कहूँगा कि आप भी कोशिश करें कि इस कलाम को समझने के लिए पढ़ें, तनकीद के लिए ना पढ़ें। एक सवाल है पास्टर ज़िया आपके साथ, कुरान के मतन में ये एक सवाल हमें आया है, कुरान के मतन में क्या कोई शख्स मसीह की एलुहियत की झलक देख सकता है? अब कुरान के ताल्लुक से बात है, आप इसको ज़रा बयान कीजिए। बेशक देखें, मैं आपको बताऊं कि कुरान चूँकि देखें बाइबल ही की बातों को अरबी में बयान किया गया है। गो कि बहुत सी बातें जो हैं वो इधर उधर से ली गई हैं, लेकिन बेशतर बाइबल ही की बातों को सिर्फ अरबी शायरी में बयान किया गया। लिहाजा वो तो हो नहीं सकता, लेकिन ये तशरीह करते हुए आपको ये बताते हैं कि ये नहीं लिखा हुआ, वो नहीं लिखा हुआ, ये नहीं। हम अगर आप हमसे वही पूछे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा वहाँ कुछ लिखा ही नहीं हुआ। और लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि कहाँ पर हमें झलक मिलती है, तो एक आयत चूँकि वक्त की कमी की बिना पे सूरह तौबा 9वीं सूरत है और उसकी 31वीं आयत अगर हम पढ़ें, सूरह तौबा 9वीं सूरत है, उसकी 31वीं आयत, उसमें देखें अगर इसका तर्जमा, इस आयत का तर्जमा ये इतना जलेबी तर्जमा करते हैं, उसको घुमाते हैं कि समझ नहीं आने देते कि क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप वर्ड टू वर्ड में उसको जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, बनाया उन्होंने अपने उलमा को और दरवेशों को रब अल्लाह के अलावा और मसीह इब्ने मरियम को। अब यहाँ था और मसीह इब्ने मरियम के, लेकिन ये देखें वर्ड टू वर्ड तर्जमे में भी प्रॉब्लम कर गए। क्या लिखा है यहाँ पे कि उन लोगों ने अपने दरवेशों को रब बना लिया, किसके अलावा? अल्लाह और मसीह के अलावा। और यहाँ पर अगर आप कैमरा फोकस कर सके तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो अरबी के अल्फाज आए हैं वो हैं अल्लाह ओ अल मसीह, अल्लाह ओ अल मसीह, यानी कि एक ही उसमें बोल दोनों का, हाँ, यानी कि दोनों को एक में लिखा है। और आप उसे बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, अल्लाह अल मसीह, हाँ, अल्लाह अल मसीह, अल्लाह व अल मसीह, यानी सिर्फ बीच में वाव वाला डाला हुआ है कि उन्होंने अपने दरवेशों को अल्लाह और मसीह के अलावा। रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये सूरत तौबा 9वीं सूरत है, उसकी 31वां। और ये क्वेश्चन जो था ना, ये जाकिर नाइक को किया है लाहौर में हमारे एक स्टूडेंट ने, और जब उसने ये किया तो जाकिर नाइक को कुरान पकड़ना पड़ गया था। और फिर देख के कहता नहीं नहीं, यहाँ लिखा है मसीह को भी उन्होंने रब बनाया, यहाँ पे ये नहीं लिखा। जाकिर साहब अरबी से वैसे भी थोड़े नाबल डॉक्टर तहसीन, एक सवाल मैंने आपको भेजा, मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और बिल्कुल सही बात आपने की है। और सूरत तौबा की एक सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे आखिर में दी गई थी और इसकी एब्रोगेशन भी नहीं है, यानी कि ये इसने बाकियों को एब्रोगेट किया हुआ। अच्छा लिखा है कि आप वो लोग जो किताब मुकद्दस में तब्दीली या तहरीफ की बात करते हैं, ऐसी तहरीफ शुदा आयात की निशानदेही
کر کے اس کے مقصد کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کر دیا، کیونکہ بات یہ کہ تحریف یعنی تبدیلی تو اونس جو ہے یہ آپ پہ ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی یا ذاکر صاحب یا کوئی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کی بائبل بدل گئی ہے، تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ بدلی. اب اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں. کس نے بدلی، ٹھیک ہے نا، کب بدلی گئی، اب یہ بھی ضروری جاننا ہے، کیونکہ اگر تو اسلام سے پہلے بدلی ہے تو پھر اسلام نے اتنی زیادہ آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں جو کہ اس کی تصدیق کر رہی ہیں. بدلی ہوئی تبدیل شدہ ایک ناقص چیز کی تصدیق کیوں اللہ بار بار کر رہا ہے؟ کہ وہ تو ہی از تھروئنگ دیم انٹو دا ڈینجر، اور وہ اپنے جو پیروکار ہیں ان کو یا تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں یا پھر ان کو جان بوجھ کے اس میں دھکیل رہے ہیں غلط چیز کی طرف. ٹھیک ہے، بعد میں بدلی اگر تو کس نے بدلی، کہاں سے بدلی، کون سے آیات بدلی گئیں، کتنا کو بدلا گیا، رائٹنگ میں بدلی کہ وربل بدلی یا ٹرانسلیشن میں بدلی، کہاں بدلی گئی، اور کہاں سے صحیفے جو تھے یا وہ جو ٹرانسلیشنز جا چکی تھی پوری دنیا میں، ہینڈ ریٹن جو اس کے جو کاپیز تھیں وہ ساری پوری دنیا میں اور بہت ساری لینگویجز میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی. پھر کس موقع پر سب چیزوں کو واپس بلایا گیا اور دوبارہ بائبل ری انسٹیٹ ہوئی، کس ریجن میں بدلی گئی، کہاں پہ بیٹھ کے بدلی. تو یہ سب آپ نے ہمیں بتانا ہے. ہمیں تو پتہ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو مینuscripts ہیں وہ پہلی صدی کے بھی ہیں، دوسری صدی کے بھی ہیں، روم میں پڑھے ہیں، یروشلم میں پڑھے ہیں، وہ لنڈن میں پڑھے ہوئے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ جو ڈیڈ سی اسکرولز ہیں جو کہ بحیرہ مردار کے جو تومار ہیں وہ ملے تھے 1947-48 کے ٹائم پہ، اور وہ فلسطینی ایک چرواہا تھا اس کو ملے تھے. وہ کوئی کرسچن یا کسی یہودی کو نہیں ملے تھے، وہ ایک مسلمان کو ملے تھے، بدو تھا وہ. تو اس نے جا کر جو ہے وہ خزانہ دکھایا، اور اس میں یسوع مسیح سے 700 سال پہلے کے اور 300 سال پہلے کے نسخے بھی موجود ہیں، اور وہ ایگزیکٹلی سیم ہے جو کہ آج بھی ہیں. تو ہمارے پاس تو ثابت کرنے کے لیے اوریجنل ہے، اور اس میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جی کہاں سے بدلی. اور ذاکر صاحب ایک اور بات آپ سے، ایک اور میں بات کروں گا کہ اگر یہ بدلی ہوئی ہے، ایک ناقص ڈاکیومنٹ ہے، تو آپ اس میں سے اپنے رسول کو کیوں بار بار دکھانا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب اگر میں عدالت میں جاؤں اور میں جج کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ رکھوں اور کہوں کہ رجسٹری جڑی ہے نا ہے تے نقلی ہے، تبدیلی ہوئی، لیکن اس کے مطابق اس میں میری جائیداد بنتی ہے، تو جج فوراً میرا ڈگری باہر پھینک دے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو آپ. بہت سی چیزیں ہیں ہمارے پاس، سوال بھی بہت سے آ رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے بہت سے پروگرام، میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت اہم سوال لے سکیں ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل نہیں بدل سکتی. ایک بھی نہیں، میں اسی طرف بھی آ رہا ہوں، میں اسی طرف بھی آ رہا ہوں کہ اگلا سوال ہمارا بہت اہم ہے جس کو ہم نے لینا چاہ رہے تھے، اور وہ لکھا ہے کہ ذاکر نائک نے کہا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے لیکن دوسری کتابوں کا ذمہ نہیں لیا، جبکہ اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے. اگر سورہ الانبیاء میں دیکھیں 21ویں جو ان کی سورہ ہے اور 7ویں آیت میں، اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے جو توریت اور زبور اور انجیل کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ سورۃ الانبیاء 21 اور 7 آیت ہے، اس کو آپ ضرور لکھیں. سورۃ یونس میں 10ویں یہ صورت ہے اور 94 آیت میں لکھا ہے اگر تم کو اس یعنی قرآن کی کتاب کے بارے میں جو ہم تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے جن لوگوں پر پہلے یہ کتابیں اتری پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، یعنی جو توریت، زبور اور انجیل کو پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو. یہ تو قرآن جو ہے بائبل کی خود حفاظت کر رہا ہے، کوئی تو کسی کو دھوکہ دے. بالکل. اور یہاں ایک آیت میں اور پڑھ دیتا ہوں، اس میں اور میرے پاس آیتیں بہت ہیں، لیکن سورۃ المائدہ میں لکھا ہوا ہے 5ویں سورت اور 82ویں آیت میں، اے پیغمبر تم دیکھو کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشترک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے
जो कहते हैं कि हम नसारी यानी मसीही, नसारी यानी नसारा भी कहा जाता है, नसारा यानी मसीही हैं, इसलिए है कि उनमें आलम भी हैं और मशाइख भी, और ये तकब्बर नहीं करते। वो तकब्बर करते हैं कि 50,000 का मजमा हो और फिर ही बात करेंगे। पास्टर ज़िया, पहले आप इस पर बात कीजिए, फिर डॉक्टर तहसीन आप कीजिएगा। अच्छा, पहली तो बात मैं इस पर ये करना चाहता हूँ कि देखिए, कुरान खुद कहता है कि बाइबल बदल ही नहीं सकती। कुरान का एक असूल है, कुरान शरीफ कहता है कि अल्लाह का कलाम बदल ही नहीं सकता। और सूरह यूनुस 10:64 में लिखा है, खुदा की बातें बदलती नहीं है, यही तो बड़ी कामयाबी है। और ख़ास तौर पर जो सूरह इनाम है, 6ठी सूरत, उसकी 34वीं आयत में लिखा है, खुदा की बातों को, अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं है, और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबरें पहुंच चुकी हैं। यानी कि वो खबरें जो तुम्हें पैगंबरों के अहवाल की तौरात, ज़बूर, इंजील के वसीले से पहुंच चुकी हैं, उनकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, यानी कि वो बदल ही नहीं सकती। देखिए, कुरान तो ये कह रहा है और आप कह रहे बदल गई। अब रही बात ये कि ये जो ड्रामा रचाया हुआ है कि जी क्योंकि कुरान की हिफाजत का ज़ुम्मा तो अल्लाह ने लिया, लिहाजा पिछली किताबों का अल्लाह ज़ुम्मा ने लिया, तो मैं तो ऐसे अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ जिसकी पिछली किताबें इंसानों ने बदल दी और वो देखता ही रह गया और वो इंतज़ार करता रहा कि कब 600 साल तक ये बदली हुई किताबें मसीही और यहूदी पूरी दुनिया में फैला दें। और फिर उसने अपने नबी को भेजा, और वो भी कहाँ भेजा? भेजना चाहिए था इटली में, रोम में, और भेज दिया उसे मक्का में जहाँ कोई क्रिश्चियन था ही नहीं। यानी अजीब ये कहानी है। और उन्हें जाके कहता है भाई बाइबल बदल गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पैगंबर इस्लाम ने, चाहे उनके नाम से 14 लाख हदीसें बयान की गई हैं, एक हदीस में उन्होंने नहीं कहा कि बाइबल बदल गया। हालांकि वो वक्त के बादशाह थे, वक्त के सिपा सलार थे, वक्त के नबी थे, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन जिस आयत का ये देते हैं, जिक्र करते हैं, सूरह हिजर 15वीं और उसकी नामी आयत, वहाँ पे लिखा है, बेशक हमने जिक्र नाज़िल किया और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। और जिक्र मैं आपको बताऊं, जिक्र जो है वो बाइबल के लिए इस्तेमाल हुआ है। सूरह सिफ्त 37वीं सूरत है, उसकी 164 आयत में जिक्र बाइबल के लिए आया है। और फिर जिक्र जो है वो मूसा की किताब के लिए आया है। सूरह अंबिया 21वीं सूरत, उसकी 48वीं आयत में लिखा है, हमने मूसा को फुरकान, नूर और जिक्र अता फरमाई। अब देख लें कि कुरान, इंजील को, बाइबल को कुरान में जिक्र कहा गया है और फुरकान कहा गया है। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि कुरान को तो, बाइबल को तो कुरान में कुरान भी कहा गया है। यानी कि यहाँ पे बाइबल, कुरान में लिखा है कि यहूदियों ने अपने कुरान को मानने और कुछ ना मानने से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब देखें, उसको कुरान भी कहा गया, उसको फुरकान भी कहा गया, उसको नूर भी कहा गया, उसको जिक्र भी कहा गया, और उसी जिक्र की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। बिल्कुल, बहुत। मैंने एक सवाल डॉक्टर तहसीन आपको भेजा है, लेकिन उससे पहले मैं एक और ये क्विकली पढ़ दूंगा, मैं फिर कोई तबसा नहीं। हमारी बहन अनीता जॉयस बेंजामिन लिखती हैं, इट्स समबडी रिक्वेस्टेड टू ईदर एक्सटेंड द टाइम ऑफ दिस प्रोग्राम और अरेंज another program on the same topic with same men of God। तो आप दोनों को फिर से दावत आ चुकी है, आप अपना सवाल लीजिए। सीना सानू बाने पापा के घेर दे। जी आप इस सवाल का। अच्छा, सवाल ये है कि जो लोग फ़िरका अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका खुसूसी कीदा यह है कि खुदा जिस्म रखता है, चुनाचे जहाँ कुरान में वारिद है कि खुदा का मुंह है, सूरत बकरा 109, या खुदा का हाथ है, सूरत माइदा उसकी 79 वर्स वगैरह, तो उनसे वो लफ्ज़ी मतलब लेते हैं। चुनाचे इलामा शबीर सतानी लिखते हैं कि हम इस बात के कायल हैं कि अल्लाह सूरत रखता है, जिसके एज़ा भी हैं और अज्जा भी हैं, ख्वाब और हानि हो या जिस्मानी। वो इंतकाल भी कर सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, वो बुलंदी पर भी चढ़ सकता है और नीचे भी उतर सकता है, इस्तक़रार और तमक्कन भी है, उसी को हासिल है। इसके बाद इलामा मज़कूर लिखते हैं कि कुरान या हदीस में जो अल्फाज इस किस्म के वारिद हैं, वो सब के लफ्ज़ी मैनी मुराद ले जाएँ। और ये किताब मलल और नहल सफ़ा नंबर 78 पर है। अच्छा, हम देखते हैं कि इसीलिए खुदा का तसलीस होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखें, बाइबल में लिखे कि बाप जो है वो रूह है, और चाहते हैं उसके परस्तार रूह, और चाहे से उसके परस पे लिखे कि बाप को किसी ने नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि रूल कुद्स के बारे में लिखे कि हवा जिधर चाहती है चलती, उसको कोई नहीं देख सकता। लेकिन बेटे ने जब अपने बारे में बताया, तो बुक ऑफ हीब्रूज़ में, इब्रानियों के ख़त उसके 10वें बाब में लिखा है
کہ اس کی 5ویں آیت ہے کہ بیٹا دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں۔ اور تھرو آؤٹ دا بائبل آپ دیکھیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم خدا کو انسانی شکل میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ دانیل کی کتاب میں ہو جس میں وہ آگ میں الہ زادہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یا پھر وہ ایک قدیم الایام حی القیوم کے طور پر ڈینیل 7 میں نظر آ رہے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیفنس کو جب مارا گیا لکھا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو تخت پر کھڑے دیکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن میں برا کو دیکھا گیا اور تخت پر جو بیٹھا تھا اس کے ساتھ وہاں پر بیٹھے دیکھا گیا۔ پھر ہم نے اور بڑی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی یعنی کہ میل فگر کے طور پر خدا کو بائبل میں بارہا دکھایا گیا، اور نبیوں نے اس چیز کو ریکارڈ کیا اپنے ویژنز میں جو ہے وہ دکھایا ہے۔ سو دیٹ آلسو پرووز دا پوائنٹ کہ ہی ہیڈ دیٹ ابیلٹی اینڈ ہی ہیڈ دیٹ پلان ٹو ٹیک دا باڈی آف اے ہیومن نیچر، اور تاکہ وہ ہمارے لیے آ کر اور ہمارے کانٹیکس کے لیے ہیومن باڈی بھی نظر آتی ہے جب ہیون میں دیکھتے ہیں، ایون دو کہ وہ اپیفنی باڈی ہے یا گلوریفائڈ باڈی ہے، لیکن کیونکہ ہم ہیومن باڈی کو ہی سمجھ سکتے ہیں نا، اگر وہ ایک ایسی کوئی ڈفرینٹ چیز بن کے خدا دکھا دے تو ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن ہمیں جو علم دیا گیا اس کے مطابق پھر وہ ہمیں دکھایا گیا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ یہ سوال سے زیادہ آئی تھنک اٹ واز مور آف اے ہیلپ فل ریفرنس، تو تھینک یو جنہوں نے بھی یہ کیا، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین، تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء ظاہر مسیح آپ کے لیے۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ پھر ہم دوبارہ آپ دونوں کو زحمت دیں، اور کچھ ہمارے پاس ناظرین آپ کے سوال کافی آئے ہوئے ہیں اور ہم نوٹ کر کے یہ سوال اگلے پروگرام میں ضرور لیں گے۔ ہمارے پاس شاہد عثمان جاوید صاحب ہیں، انہوں نے بھی سوال کیے ہیں، کچھ اور لوگوں نے بھی کیے ہیں، اور ایک دو تین سوال ہمیں مجھے بھیجے بھی گئے، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے ہم اس کو ایکسٹینڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک اس پہ شو اور کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے۔ اور میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں کے تعلق سے کلام مقدس ہمیں بار بار کہتا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے اور جھوٹی باتیں کرنے والوں سے، جھوٹی کہانیاں گھڑنے والوں سے ہمیں محتاط رہنا ہے۔ مکاشوہ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ دوسرا باب دوسری آیت میں، جو اپنے آپ کو رسول کہتے اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ تو کلام مقدس میں نچوڑ جو بائبل کا دے دیا گیا اس میں یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتے اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزمایا اور جھوٹا پایا۔ آپ خود تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ فیک جو نبی ہیں یا فیک رسول جو بنے ہوئے کون ہیں۔ پہلا یوحنا 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ خداوند کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور جھوٹے نبیوں کا خدا کہتا ہے کہ مت آزماؤ اور مت تحقیق کرو۔ ہمارا خدا کہتا ہے کہ کلام کی تحقیق کرو، نبیوں کو بھی آزماؤ، ان کے کلام کو بھی آزماؤ، اور پھر تم جب سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب تحقیق ہی نہیں کرنے کی اجازت ہوگی، جب پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، پڑھنے سے منع کیا جائے گا، تو پھر کیسے کوئی سچائی تک پہنچے گا؟ اور یہ آپ کی آج ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے، اس زندگی کو جس دنیا میں ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد ایک زندگی جو آسمان میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ایٹرنٹی ہے، اس میں جانے کے لیے یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں، کلام کی سچائیوں کو جانیں، اور پھر یقیناً سچائی آپ کو آزاد کرے گی، اور پھر آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں نہ صرف آپ جائیں گے بلکہ آپ کی نسلیں ہمیشہ کی زندگی کی وارث بن جائیں گی، کیونکہ ان تک یہ کلام پہنچ جائے گا۔ میں اس بات کے لیے ہمیشہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا اور مجھے یہ سچائیاں جاننے میں مشکل نہ ہوئی، اور میں نے یہ سچائیاں جانی، اور اس سچائی نے میرے لیے بڑے بڑے معجزات بھی کیے، بڑے بڑے کام بھی کیے، اور خاص طور پہ سب سے بڑا معجزہ، نجات کا معجزہ، ہمیشہ کی زندگی کا معجزہ میری زندگی میں کر دیا۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ جب میں جاؤں گا تو اس جگہ پہ جاؤں گا جہاں پہ خداوند میرے خدا نے میرے لیے جگہ تیار کی ہے، یسوع مسیح نے جگہ تیار کی ہے، اور وہ جگہ آپ کے
लिए भी मौजूद है, वो जगह आपको भी मिलेगी अगर आप मसीह पे ईमान लाके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएंगे और फिर उस तौर पे अपने कामों को करेंगे जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है। खुदावंद आपको ये तौफीक बख्शे कि आप कलाम की सच्चाइयों को जानें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।